हाज़रीन महफ़िल, अज़ीम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का हमेशा से ये मानना रहा है कि किसी भी सोसाइटी में, किसी भी मुआशरे में अगर हमने हकीकी तरक्की को इख्तियार करना है तो मर्दों के साथ साथ ख़वातीन को इक्वल राइट्स और इक्वल इख्तियारात का देना ज़रूरी है। यही वजह है कि अज़ीम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के अंडर 70 से ज़्यादा फ़ीमेल के मदारिस काम कर रहे हैं और अभी मैं जिस शख्सियत को दावत ख़िताब दूँगा वो अज़ीम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के फ़ीमेल विंग की डायरेक्टर भी हैं और उम्मुल हसन कुरान अकेडमी गुजरांवाला की प्रिंसिपल भी हैं। तो मैं अभी दावत ख़िताब देता हूँ मोहतरमा प्रोफेसर मुसर्रत अज़मत बाजवा साहब को। प्लीज़ आप तशरीफ़ लाइए और आप बात करेंगी आज फ़िक़्ह हनफ़ी के इम्तियाज़ी पहलुओं पर। मोहतरमा प्रोफेसर मुसर्रत अज़मत बाजवा साहिबा। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़स्अलू अहलज़ ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून। वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क्किहु फ़िद्दीन। सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जहाँ तक देखिए इल्म की फरमा रवाई है, जहाँ तक देखिए इल्म की फरमा रवाई है, जो सच पूछो तो ऊपर इल्म है नीचे खुदाई है। मेरे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ काबिल साद एहतराम सदर ग्रामी, मेहमानान ख़ुसूसी और मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम अहले निस्बत, बरादरान व दुख्तरान, अल्लाह ताला का लाख बार शुक्र है कि उसने हम सबको एक प्लेटफॉर्म अता फ़रमाया। हम उसकी ज़ात पे जितना भी शुक्र अदा करें कम है। ये मौका इस वक्त अपने रब की बारगाह में झुकने का है कि हम ना हमारे पास कोई इल्म, ना कोई ऐसा तक़वा, ना कोई ऐसा मयार, फिर भी अल्लाह ताला ने हमें नेक लोगों की सोहबत और संगत अता फ़रमाई और ऐसी महफ़िल में आने की सआदत अता फ़रमाई जो उस ज़ाते बाबरकात के नाम पर मुनक्किद की गई है, जिनका नामे नामी इसमें ग्रामी नोमान बिन साबित रहमतुल्लाह ताला अलैह हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा। ये कौन सी ज़ाते अक़दस हैं, कौन सी शख्सियत हैं? मुझे उस हदीस की सनद तो नहीं इस वक्त याद, लेकिन मैंने अपने किबला हज़रत साहब मोहम्मद सईद अहमद मुजद्दिदी साहिब की ज़बान पाक से कई दफ़ा वो हदीस सुनी जो मेरे ज़बान पे आ रही है। तो उन्होंने फ़रमाया था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है कि कूफा में मेरी उम्मत में एक शख्स पैदा होगा, वो इल्म अगर सुरैया सितारे में भी हुआ तो उसमें से खींच के ले आएगा। ये बाद के फुकहा ने जब इसकी तफ्तीश की, तहकीक की, तो उन्हें पता चला कि ये बात हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह की शख्सियत के बारे में आपने इरशाद फरमाया है। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा की शख्सियत पर जितनी भी बात की जाए वक्त कम है, जितनी भी
آپ کی شخصیت کو، آپ کی سیرت پاک کو اجاگر کیا جائے وہ کم ہے۔ کیوں؟ امام تو سارے شان والے، امام اہل سنت سب شان والے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، لیکن حضرت امام ابو حنیفہ کی جو آپ کا یہ کریڈٹ ہے کہ آپ نے صحابہ کرام کی صحبت پائی اور 4 صحابہ کرام کے شاگرد بھی بنے، 3000 علماء مشائخ سے آپ نے علم سیکھا، اور آپ کی ولادت باسعادت 80 ہجری میں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ تابعی امام ہیں۔ باقی سارے امام ہمارے سارے آنکھوں پہ، ان کی شان ایسی کہ ایک وہ جن کو ہم امام مدینہ کہتے ہیں، حضرت امام مالک ہیں، پھر امام شافعی کا مقام بھی کسی سے کم نہیں، لیکن امام شافعی بھی تو وہی ہے نا۔ جب کوئی مسئلہ انہیں پڑتا، کوئی پریشانی ہوتی تو آپ فرمایا کرتے تھے میں کچھ نہیں کرتا، میں حضرت امام ابو حنیفہ کے مزار پہ چلا جاتا ہوں۔ امام شافعی کی بات ہے، آپ کا تجربہ ہے، ان کے مزار پہ چلا جاتا ہوں، وہاں جا کے اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں، 2 نفل پڑھتا ہوں، اور اس کے بعد میں پھر اپنا مسئلہ بتاتا ہوں، حضور یہ میرے پرابلم ہیں، یہ مجھے ذہنی طور پہ آسودگی نہیں، یہ مسئلہ ہے، واپس آتا ہوں تو میرا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ یہ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں۔ تو آج ہم حضرت امام ابو حنیفہ کے نام پر جہاں اکٹھے ہوئے، اس وقت پوری تحقیق کے مطابق مسلمانوں میں 80% مسلمان جو ہیں وہ حنفی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہی فقہ کو کیوں اتنا دوام ملا، کیوں اس کو اتنی ترقی ملی؟ تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو فقہ تھی، فقہ حنفی جو ہے، وہ اس وجہ سے اس کو دوام ہوا کہ بادشاہوں کی فقہ تھی، بادشاہوں نے اس کو اپنایا ہوا تھا۔ عباسی دور کے بادشاہ بھی اسی پر عمل کرتے تھے۔ اس کے بعد ہمارے ملک میں جو اس سے پہلے جو مغلیہ دور تھا، اس میں بھی فقہی جو پرابلم ہوتے تھے ان سب کو حنفی فقہ کے مطابق سالو کیا جاتا تھا۔ لیکن جب پوری تحقیق ہوئی، تاریخ دانوں نے کہا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ کی فقہ میں جو خصوصیات ہیں، جو اس کے امتیازی پہلو ہیں، وہ پہلو دوسرے مسالک یا دوسری جو فقہ ہے ان میں نہیں ملتی۔ سب سے پہلی سب سے اہم بات یہ ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ کی فقہ حنفی جو ہے، یہ کسی ایک شخص کی رائے نہیں ہے، کسی ایک بندے نے بیٹھ کے نہیں بنائی، بلکہ حضرت امام ابو حنیفہ اس وقت 35 سے 40 تک اس وقت علماء محققین اور ہر ایک شعبے کے عالم وہاں بیٹھے ہوتے تھے، جن میں نحوی بھی ہوتے تھے، نحوی امام بھی، اس میں صرفی امام بھی ہوتے تھے، قرآن کے بھی ماہر، حدیث کے سارے 35 سے 40 علوم کے ماہر لوگ بیٹھے ہوتے تھے، جن میں بیٹھ کے حضرت امام ابو حنیفہ بھی تشریف فرما ہوتے تھے، اور کوئی مسئلہ جو ہے وہ پیش کیا جاتا تھا، پھر اس مسئلے پر گفتگو ہوتی تھی اور ہر کوئی اپنی رائے دیتا تھا۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے کسی کو منع نہیں آپ فرماتے تھے، ہر کوئی کھڑے ہو کے اپنی رائے دیتا تھا۔ ایک نحوی امام کا نام گزرا ہے جاہز، وہ کہتے ہیں میں آنکھوں دیکھا واقعہ بتاؤں کہ حضرت امام ابو حنیفہ کی محفل میں جاتا نہیں تھا، ایک دن میں ویسے چلا گیا، میں نحو کا ماہر تھا، وہاں بیٹھا اور ایسے لگا کہ جیسے کھلی بحث ہو رہی ہے،
اور لوگوں کو کھلی چھٹی ہے، ہر کوئی اپنی رائے دے رہا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ یہ مسئلہ ایسے ہونا چاہیے۔ ابھی ایسے ہی فرمایا کہ ایک پیچھے سے لڑکا کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ یا شیخ اے میرے استاد، آپ کی رائے ٹھیک نہیں ہے۔ اب یہ بات جو تھی وہ امام جاہز کہتے ہیں کہ میرے لیے بہت بڑی بات تھی کہ ارے ایک شیخ، ایک استاد سامنے ہے اور ایک لڑکے کو یہ لڑکا کہہ رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرے سے برداشت نہ ہوا، میں کھڑا ہو گیا اور میں نے اس لڑکے کو کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں آگے تمہارے شیخ ہیں، تمہارے استاد ہیں؟ حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، اس کو یہ عادت ہم نے ڈالی ہوئی ہے۔ یہ ماحول ہوتا تھا، اور پھر ساری جو رائے دی جاتی تھی سب کو ملا کے متفقہ رائے سے ایک فیصلہ ہوتا تھا، اور پھر اس فیصلے کے بعد اگر کوئی بندہ اتفاق نہیں کرتا، امام ظفر نے اتفاق نہ کیا یا امام محمد نے اتفاق نہ کیا، امام یوسف نے اتفاق نہ کیا، تو آپ فرماتے تھے اچھا اپنی تحریر الگ لکھوا دو۔ وہ جو متفقہ فیصلہ ہوتا تھا اس کو اوپر لکھا جاتا تھا اور نیچے امام ظفر کا نام لے کے، یا پھر جو امام یوسف امام محمد نے کہا وہ نیچے ان کی رائے بھی پیش کر دی جاتی تھی کہ یہ ان کی رائے ہے۔ یہ اتنا ڈیموکریٹک انداز میں یہ فقہ ہمارے سامنے آئی ہے، آپ سوچ سکتے ہیں۔ دیکھیں حضرت امام مالک کی شان، ان کا مقام و مرتبہ ایسا ہے کہ آپ نے ساری زندگی مدینہ پاک میں گزار دی۔ آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ امام مدینہ ہیں، امام دار ہجرہ ہیں۔ آپ مدینہ پاک میں مرنے کی خواہش میں آپ نے آخری دم تک مدینہ سے باہر نہیں گئے، لیکن آپ کی مجلسوں میں تاریخ لکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ حضرت امام مالک کی مجلس میں کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں ہوتی تھی، کوئی بول نہیں سکتا تھا، روایت بولی جاتی تھی اس پر اگر حضرت امام صاحب نے تبصرہ کرنا ہوتا تو تھوڑا سا تبصرہ کرتے اور اس کے بعد اگلی حدیث فرما دیتے، یہ آپ کا انداز ہوتا تھا۔ اور پھر سب سے بڑی بات کہ یہ جو دوسرے ہمارے ائمہ پاک ہیں وہ مکہ مدینہ یہ ان علاقوں میں تشریف فرما تھے جہاں کے مسائل اتنے زیادہ تنوع والے نہیں تھے۔ ہم تو اس وقت پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اندازہ کریں، آپ اپنا اگر جب ہم اپنا نالج انکریز کرتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت امام شافعی نے یہ فرمایا، حضرت امام مالک نے یہ فرمایا، حضرت امام احمد بن حنبل کا یہ فرمان ہے، اور پھر جب حضرت امام ابو حنیفہ کا فرمان دیکھتے ہیں، اس فقہ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بڑی مدلل اور بڑا اس میں قومی ٹچ سا نظر آتا ہے کہ آپ نے ایک فرد کو نہیں دیکھا، آپ نے ایک پوری قوم کو ایڈریس کرنا ہے۔ یہ نہیں دیکھا کہ ایک مسئلہ ہے تو چلو جہاں سالو ہو جائے، یہ نہیں، آپ نے آنے والے یہ کئی 100 سال جب تک قیامت آئے گی، آپ دیکھیں جتنے مسئلے پیش آنے ہیں یا جو آ رہے ہیں، آپ نے ایڈوانس وہ ساری چیزیں جو تھی اپنی فقہ میں بیان کر۔ اس وقت بڑا ایک چرچا تھا لوگوں کا، کچھ تھے علماء ظاہر، کچھ یہ معتزلہ فرقہ دوسرا تھا۔ علماء ظاہر وہ تھے، وہ ظاہری حکم پکڑ کے، جیسے قرآن کی آیت ہے، قرآن کی حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اسی کو پکڑ کے اس پر سمجھتے تھے کہ اس پر عمل ہو جائے گا۔ اور دوسری طرف معتزلہ تھے، وہ صرف اور صرف اپنی عقل کو لیتے تھے، وہ درایت پر یقین کرتے تھے، اور علماء ظاہر جو تھے وہ روایت کو پکڑ رہے تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے دیکھا کہ اگر آج ان کے درمیان میں کوئی بیلنس نہ کیا گیا، اعتدال نہ رکھا گیا، روایت میں درایت بھی ضروری ہے، اور درایت جو ہے وہ روایت کے بغیر گمراہی ہے۔ آپ نے دونوں کو ملا کے ایک اعتدال والا رستہ لوگوں کو وہ دکھایا جو مصلحت بر مبنی تھا، جو حکمت بر مبنی تھا، اس لیے کہ ہمارا دین قرآن جو ہے، آپ نماز کا بھی حکم قرآن میں پڑھتے ہیں، روزے کا بھی پڑھتے ہیں، حج کا بھی پڑھتے ہیں، اس کی جو وجہ ہے یعنی اس کی جو حکمت ہے وہ بھی قرآن میں ہمیں نظر آتی ہے، اور اللہ نے وہ ساتھ ساتھ بیان فرما دی۔ اب اللہ تعالیٰ نے تو فقہ نہیں تھی دینی، فقہ تو وہ دیتا ہے جس سے کئی چیزیں چھپی ہوتی ہیں، اور وہ
جو معلوم چیزیں ہوتی ہیں معلوم سے چھپی چیزوں کی طرف جاتا ہے، اللہ کے لیے تو ہر چیز کھلی تھی، یہ چیز اللہ نے بندوں پر رکھ دی۔ اور حضرت امام ابو حنیفہ نے مصلحت کو دیکھ کے جو احکامات تھے، جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں اللہ کہتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز کا پرپز کیا ہے کہ یہ فحش، فحاشی اور برائیوں یعنی منکر سے روکتی ہے۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ نے اس کو فوکس کر کے سارے جو احکامات تھے نماز سے متعلقہ وہ بیان فرما دیے۔ اگر روزے کے احکام آئے تو روزے کا پرپز کیا ہے؟ لعلکم تتقون، کہ تم تقوی اختیار کرو۔ اب تقوی کی کیا کیا صورتیں ہو سکتی تھی؟ دیکھیں ایک سادہ سی مثال سے، کیونکہ یہ ٹاپک جو ہے جب ہم نے اس کو پکڑا تو ہمیں بھی تھوڑا سا مشکل لگا، پھر ذرا سادہ انداز سے، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز آپ بھی پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں، اب جو مردوں کی نماز ہے وہ چونکہ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ان کو تھوڑا اندازہ ہوتا ہے کہ جب ہم کھڑے ہوں جماعت ہو رہی ہو تو فرض کیا کہ اگر رکوع میں امام جا رہا ہے یا سجدے میں چلا گیا تو کیا وہ رکوع میں کھڑے ہو کے سبحان ربی العظیم بھی پڑھے گا کہ نہیں؟ حضرت امام ابو حنیفہ نے یہ سارے مسئلے دیکھ کے فرمایا کچھ چیزیں فرض ہے، ٹھیک ہے، کچھ چیزیں واجب ہے، کچھ چیزیں سنت ہے، کچھ مستحب ہیں، تو یہ سارا علم جو ہے نا یہی تو فقہ ہے۔ اب دیکھیں اگر ہمیں نماز ہے، نماز میں کھڑا ہونا قیام فرض ہے، قیام کے بغیر نماز نہیں ہے، اسی طرح سے رکوع کے بغیر نماز نہیں، سجدے کے بغیر نماز نہیں۔ تو امام ابو حنیفہ نے یہ ہمیں سمجھایا اپنی فقہ میں، ایسے سمجھایا کہ دیکھو نماز جو ہے اس میں قیام تو ضروری ہے، رکوع ضروری ہے، اس کے اندر جو پڑھنا ہے وہ سنت ہے، وہ چیزیں اگر چھوٹ جائیں تو ہماری نماز نہیں جاتی۔ قیام کر لیا، رکوع کر لیا، سجدہ کر لیا تو نماز نہیں ہماری جائے گی کیونکہ ہم نے فرض ادا کر لیے۔ تو دیکھیں یہ کتنا پیارا دین ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ کے مسلک کی ایک بہت خوبصورتی پیاری سی وہ بات یہ ہے کہ یہ بڑا سہل ہے، بہت آسان ہے، یعنی اس پر عمل کرنا آسان ہے۔ حضرت امام مالک سے پوچھا گیا کہ بے نمازی کی کیا سزا ہے؟ فرمایا ادا گلا کاٹ دو، اس کو یہ کر دو وہ کر دو، بے ایمان نماز نہیں پڑھتا۔ امام ابو حنیفہ سے پوچھا گیا بھائی کیا سزا ہے؟ آپ نے تھوڑی سی پنش کرو اس کو، چلو کمرے 'چ بند کر دو یا کوئی ایسا پنش کر دو۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کون سا طریقہ ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ اسی طرح سے آپ کو 20 مثالیں جو ہیں فقہ حنفی میں نظر آئیں گی جس میں حضرت امام ابو حنیفہ نے ہمیں یہ چیزیں سمجھائیں، ہمیں یہ بتایا کہ حضرت کہ جو ہماری زندگی ہے وہ اس کے بغیر، دیکھیں آپ قرآن بھی پڑھ جائیں ہمیں قرآن کی سمجھ نہیں آئے گی، حدیث پاک پڑھیں یا آگے جتنے علوم ہیں ان سب کو علوم کو اکٹھا کر کے ان ائمہ پاک نے ہمارے سامنے ایک چیز پیش کی، اس کو عمل کہتے ہیں، کیونکہ فقہ نام ہوتا ہے شریعت پر عمل کرنا، اسلام جو احکام شریعت ہے اس پر عمل کیسے کیا جائے۔ اور حضرت امام ابو حنیفہ نے اپنا علم جو ہے کہاں سے لیا؟ آپ کا علم، آپ کے پہلے استاد حضرت حماد ہیں، حضرت حماد جو ہے ان کے استاد حضرت ابراہیم نحوی ہیں، اور حضرت ابراہیم نحوی جو ہیں ان کے استاد حضرت علقمہ، اور حضرت علقمہ کے حضرت عبداللہ بن مسعود، اور حضرت عبداللہ بن مسعود وہ ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں دین سیکھا۔ تو ہمارے لیے یہ بہت بڑے آنر کی بات ہے کہ آج ہم اس عظیم ہستی کا نام لینے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، جو جہاں ان کی وفات ہوئی 7000 قرآن پاک انہوں نے وہاں ختم کیے۔ 30 سال تک حضرت امام ابو حنیفہ نے روزے رکھے، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا آپ روزے رکھتے تھے۔ پھر 40 سال عشاء کے وضو سے آپ نے فجر کی نماز پڑھی۔ ایسا تقوی اور ایسی پرہیزگاری اللہ تعالیٰ حضرت امام ابو حنیفہ کے قدموں نالین کے صدقے ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔